बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है आफत ज़दा नावल एपिसोड नंबर 12। मेरे होंठ फट गए, एक हाथ की उंगलियां चटक गई और पुश्त पर भी गहरी ज़रबें आई। मैं नीम जान हुआ तो वो लोग मुझे कीचड़ में किसी लाश की तरह घसीटते हुए एक कोठरी में ले आए। उस तारीख कोठरी का दरवाजा धमाके से बंद कर दिया गया। मैं पूरे 72 घंटे भूखा प्यासा कैद तन्हाई में रहा। ये एक ऐसी काल कोठरी थी जिसमें रोशनी की किरण तक दाखिल नहीं होती थी। मैं सेलन ज़दा फर्श पर पड़ा रहता। कीड़े मकोड़े मेरे जिस्म पर रेंगने लगे। इन दिनों जिस शिद्दत से मैंने आरजू को याद किया पहले कभी न किया था। उसकी सुंदर सूरत हर घड़ी मेरी निगाहों के सामने रहती। जब अजियत इंतहा को पहुंच जाती तो उसके मुस्कुराते होंठ मेरे तस्वुर में आते। ये होंठ बाजुबान खामोशी मुझे बशारत देते कि इन तकलीफों और आजमाइशों के अंधेरे से ही वो किरण फूटेगी जो सुबह सादक कहलाएगी और जिसके बाद एक बेकरां उजाले की चादर हमारी जिंदगी के आसमान पर तन जाएगी। मैं ख्यालों में उसे पुकारता था, उसे इल्तिजा करता कि वो मेरा इंतजार करे और मुझे भी अपने इंतजार से आजाद ना होने दे। मैं बड़ी मुसीबत में था, मगर पता नहीं क्या बात थी कि ये मुसीबत भी मुझे मजा दे रही थी और मैं आरजू की खातिर इससे भी बड़ी आजमाइश से गुजरने का ख्वाहिशमंद था। एक ऐसी खुद फरामोशी मुझ पर तारी थी जिसे मैं लफ्जों में बयान करना चाहूँ तो शायद ना कर सकूँ। चौथे दिन शाम के वक्त मसले पहरेदारों ने मुझे उस जहन्नमी कोठरी से निकाला। मेरे जख्मों में पीप पड़ी थी, जिस्म बुखार में फनक रहा था और रोशनी में आंखें नहीं खुलती थी। मुझे हमाम में दाखिल किया गया। मैं नहाया धोया, कीचड़ में लिथरे होने कपड़े उतार कर निस्बतन बेहतर कपड़े पहने। उसके बाद मुझे जख्मों वगैरह पर लगाने के लिए एक मरहम जैसी दवा दी गई और एक दूसरी कोठरी में धकेल दिया गया। मैंने परेशान होकर दाएं बाएं देखा, ताहम मेरा शक दुरुस्त हुआ कि ये इन एक क्लास कोठरियों में से एक है जिनके कैदी 4 माह तक हर महीने के इख्तिताम पर एक जान गुसल आजमाइश से गुजरते थे। ये कोठरी मुस्ततील थी। इसकी 3 दीवारें लकड़ी की बनी थी। मोटे तख्तों वगैरह को जोड़कर पार्टीशन सी बना दी गई थी। फर्श पर एक चटाई बिछाई हुई थी। अटैच बाथरूम यहाँ मौजूद था। काल कोठरी में 3 रोज तक बंद रहने के बाद ये बाथरूम मुझे एक बहुत बड़ी नेमत महसूस हुआ। इस कोठरी में सुलाहदार खिड़की बनी हुई थी। आमदोरफ्त का वाहिद रास्ता एक दरवाजा था जिसके साथ ही एक छोटा सा रोशनदान भी था। अगले 1.5-2 रोज में इस कोठरी के अंदर मुझे किसी तरह की तकलीफ ना हुई, सिवाय इसके कि यहाँ जुरत सिंह नहीं था। मैं खुद को कैद तन्हाई काटने वाला मुजरिम महसूस कर रहा था। खिड़की नुमा मुख्तर से रोशनदान के जरिए मुझे दिन में 3 मरतबा खाना पहुंचा दिया जाता। खाना पहुंचाने वाले वही लंबे बालों वाले बदबूदार पहरादार होते। वो मेरी जानिब जानते ना मैं उनकी तरफ। मैं इशारों किनारे में कुछ पूछता तो वो लाल लाल आंखों से घूर कर रह जाते। गालिबन उनकी जिन साथियों की हड्डियां पसलियां 5 रोज पहले लड़ाई में मेरे हाथ से टूटी थी, वो मेरे बारे में कुछ ज्यादा नेक ख्यालात नहीं रखते थे। मैं जिस कोठरी में कैद था उसके दाएं बाएं भी नामालूम कैदी पाए जाते। बाईं तरफ वाली कोठरी में कोई बुढ़ा खोस बंदर था। वो रात भर खांसता था और अगर मैं होता तो भयानक खराटे लेने लगता। कि खराटे अगर वो मेरी कोठरी में लेता तो शायद मैं रात भर कानों में उंगलियां ठोसे रहने पर मजबूर हो जाता। दाएं जाने वाली कोठरी में कोई जवान साल औरत थी। वो बरतानवी लहजे में इंग्लिश बोलती थी। वो न जाने कब से कैद तन्हाई में थी। जब पहरेदार उसे खाना देने के लिए आता तो वो ये जानते हुए भी कि इसे अंग्रेजी नहीं आती, बेतुकान उसके सामने बोलती चली जाती। उसकी मध्यम सी आवाज ही मुझ तक पहुंचती थी। अक्सर फिक्रे मेरी समझ में आते। बस इतना पता चलता कि वो उससे रेडियो मांगती है या फिर पढ़ने के लिए कुछ किताब मांगती है। ये तीसरी चौथी रात की बात है। 12-1 बजे का अमल था। जवान साल औरत देर तक खुद कलामी करती रही। फिर उसने मेरी जानिब वाली दीवार के साथ मुंह लगाया और जोर जोर से चीखने लगी, कोई है यहाँ, कोई है, मेरी बात क्यों नहीं सुनता? क्या सब मर गए हैं? ये दुनिया खाली हो गई है? लोगों से बोलो मेरे साथ, मैं कहती हूँ बोलो। वो लकड़ी की मोटी दीवार पर 2 हंटर रसीद करने लगी, मुक्के बरसाने लगी, साथ साथ वो चीखती जा रही थी। मैंने खामोश रहने में ही आफियत समझी। कुछ देर बाद वो खुद ही खामोश हो गई। 10-15 मिनट के बाद मैं अपनी जगह से उठा, गौर से लकड़ी की दीवार का जायजा लिया। मुझे एक शक से गुजरा। लैंप की रोशनी में गौर से देखा तो ये शक दुरुस्त निकला।
لکڑی کی دیوار پر عورت کے مکے برسانے کے دوران مجھے کھچ سی آواز ہے۔ دراصل لکڑی کا ایک موٹا تختہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا اکھڑ گیا۔ شاید جس دوسری لکڑی میں کیل لگے ہوئے تھے وہ دیمک زدہ ہو گئی تھی۔ میں نے لکڑی کو احتیاط اور آہستہ سے کھینچا تو وہ دوسری لکڑی سے جدا ہونے لگی۔ کھٹکا سن کر وہ جوان سا عورت تیزی کے ساتھ اس مؤثر خلا کے قریب آئی۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں مجھے فقط اس کی آنکھیں نظر آئی۔ اس کی آنکھیں معصوم تھی، ان میں مجھے خوشی کی چمک نظر آئی۔ کون ہو تم؟ میں نے انگلش میں اس سے پوچھا۔ اگر یہی سوال میں تم سے کروں تو؟ وہ بولی۔ میرے خیال میں ہم دونوں کا اتنا تعارف کافی ہے کہ ہم قیدی ہیں۔ میں نے 8-10 مہینے بعد آج پہلی بار اپنی جیسے کسی انسان سے بات کی ہے تو ترس گئی تھی۔ تنہائی کی قید میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بالکل ہلا کے ساتھ لگائی، بولی کیا یہ سوراخ زیادہ بڑا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، میرا خیال ہے یہ تختہ اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے، مگر پھر اسے دوبارہ اسی جگہ لگانا پڑے گا۔ اگر نہ لگ سکا تو مصیبت آ جائے گی۔ لگ جائے گا، ضرور لگ جائے گا، پلیز اسے ہٹاؤ، کہو تو میں زور لگاؤں۔ نہیں تم کچھ مت کرنا، میں نے کہا۔ میں نے بڑی احتیاط سے آہستہ آہستہ تختے کو اس طرح کھینچنا شروع کیا کہ اس کے بل بھی زیادہ ٹیڑے نہ ہوں۔ 8-10 منٹ کی کوشش سے میں تقریباً 1.5 فٹ چوڑا اور 4 فٹ لمبا تختہ دیوار سے علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس خلا میں نے اپنی جیسی قیدی کو دیکھا اور دنگ رہ گیا۔ جسے میں آواز کی وجہ سے جوان سا عورت سمجھتا تھا، وہ ایک بھرپور جوان لڑکی تھی۔ اس نے صرف ایک نیکر اور مہین سی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ یہ ٹی شرٹ اس کا جسم چھپانے کی بجائے مزید نمایاں کر رہی تھی۔ لڑکی کے سنہرے بال ڈیانا کٹ تھے۔ شاید اسی ہیئر سٹائل کی وجہ سے وہ ڈیانا کی طرح لگنے لگی۔ اس کے خد و خال بھی برطانوی تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے روکتا یا روکنے کی کوشش کرتا، وہ خلا میں سے گزر کر میری کوٹری میں آئی۔ میں نے بکھلا کر اپنی کوٹری کی روشنی بجھائی۔ روشنی کمرے میں اس بات کا اندیشہ بہرحال موجود رہنا تھا کہ کوئی روشن دان میں سے ہمیں دیکھ نہ لے۔ کوٹری کی روشنی پہلے ہی بجھی تھی۔ ہم دونوں پاس بیٹھ گئے۔ وہ بولی، میرا نام کیرن ہے اور تمہارا نام؟ میں جلال ہوں، جلال فرام پاکستان۔ اس نے باقاعدہ مجھ سے ہاتھ ملایا اور بولا، تم شاید 2-4 دن پہلے ہی اس کوٹری میں آئے ہو۔ اس سے پہلے یہاں مکمل خاموشی رہتی تھی۔ میرے دوسری جانب والی کوٹری میں ایک سری لنکن عورت اپنے بچے سمیت بند ہے۔ اسے تھوڑی بہت انگلش آتی ہے، مگر اس کو کسی سے بات کرنا گوارا نہیں۔ ہر وقت مردے کی طرح پڑی رہتی ہے۔ اگلے 1-1.5 گھنٹے میں 10-15 منٹ میں نے بات کی ہوگی، باقی عرصہ کچھ نہیں بولی۔ وہ جتنی پرکشش تھی اس سے زیادہ پرکشش باتیں کرتی تھی۔ میں نے اس سے بڑی احتیاط کے ساتھ مختصر اپنے بارے میں پوچھا۔ جواب میں اس نے بھی اپنی کتھا سنائی۔ اس کی گفتگو کا لب لباب یہ تھا، وہ اپنے بوائے فرینڈ سمتھ کے ساتھ ایک غبارے کے ذریعے سری لنکا سے بمبئی تک کے سفر پر نکلے۔ راستے میں شدید طوفان باد و بارہ نے انہیں آ لیا۔ وہ بری طرح بھٹک گئے اور اس جزیرے میں آ گرے۔ یہ کوئی 1 سال پہلے کی بات تھی۔ اس حادثے میں سمتھ کی ایک پسلی ٹوٹ کر اس کے پھیپھڑے میں جا گھسی۔ وہ قریباً 1 ماہ تک جزیرے میں رہا۔ علاج معالجہ ہوا مگر وہ بچ نہ سکا۔ اس کے بعد سے کیرن یہاں پر تھی۔ اس مقامی شخص نے کچھ رقم کے بدلے میں اسے اپنے گھر رکھ لیا۔ وہ ایک شرابی اور بدبودار بگال تھا۔ کہنے کو تو وہ جزیرے کی انتظامیہ کا ایک معزز شخص تھا، مگر بد اخلاقی میں حد سے گزرا ہوا تھا۔ وہ اسے مارنے پیٹنے سے بھی نہیں چوکتا تھا۔ ایک دن کیرن نے اس کے سر پر شراب کی بوتل مار کر اسے شدید زخمی کیا اور اس کے گھر سے بھاگ گئی۔ اس جرم کی پاداش میں کیرن کو سزائے موت بھی ہو سکتی تھی، مگر بستی کے فرمانروا شراک کی بیوی اڑے آئی۔ اس کی مداخلت پر شراک نے کیرن کی جان بخشی کر کے اسے غیر معینہ مدت کے لیے جیل میں ڈال دیا۔ کیرن کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ اب اپنے حالات کے حوالے سے مطمئن ہو کر بیٹھ گئی ہے۔ اس نے جزیرے کو ہی کل کائنات سمجھ لیا اور سوچ لیا کہ زندگی کے باقی دن اسے یہیں پر گزارنے ہیں۔ شاید اس جزیرے کے سارے قیدی دھیرے دھیرے اس انداز سے سوچنے لگتے تھے۔ رات کی آخری پہر میں نے کیرن سے کہا، اب صبح ہونے والی ہے، تم اپنی کوٹری میں جاؤ تاکہ میں تختہ پھر سے جوڑ سکوں، ایک شرط پر۔ وہ بڑی ادا سے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، کل رات 12 بجے کے بعد ہم پھر ملیں گے۔ معمولی تذبذب کے بعد میں نے وعدہ کر لیا۔ اگلے 3-4 دن تک ہم بڑی رازداری اور خاموشی سے ملتے رہے۔ کیرن ایک دلکش لڑکی تھی۔ وہ ایک ایسے پھول کی طرح لگی جس پر شباب ٹوٹ کر برسا تھا، لیکن اسے دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ خود پھول کو بھی جیسے احساس تھا کہ اس کی زندگی کا حسین ترین حصہ ضائع ہو رہا ہے۔ ان 3-4 دنوں میں وہ مجھ سے کافی بے تکلف بھی ہو گئی تھی۔ وہ تاریکی میں میرے ساتھ لگ کر بیٹھ جاتی، وہ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتی، میں اس کے جسم کو محسوس کرتا، یقیناً وہ بھی محسوس کرتی۔ کوئی اور ہوتا تو شاید حسین جسم کے بہاؤ میں بہ جاتا، مگر میرا تو معاملہ ہی اور تھا۔ میں کیرن کے اس چیختے چنگارتے جسم کو کیسے محسوس کرتا؟ میرے جسم میں تو انگارے دہک رہے تھے، آرزو کے غم کی آگ جو خون کی جگہ میرے رگوں پہ میں دوڑ رہی تھی۔
مجھے اس جانکازیت سے ایک دم فرصت بھی نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اسے دوسری مرتبہ کھونے جا رہا ہوں، اور اگر اس مرتبہ وہ کھو گئی تو شاید کبھی اسے دیکھ نہ سکوں گا۔ اس رات آرزو کی باتیں سننے کے بعد مجھے یقین ہو گیا تھا کہ شراک میرے اور آرزو کے ذہنی تعلق سے پوری طرح آگاہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے مجھے کسی دردناک انجام سے دوچار نہ کیا تاکہ میں ایک پھونس بن کر ہمیشہ کے لیے آرزو کے ذہن میں نہ چپ جاؤں۔ اس نے آرزو کی رحم کی درخواست منظور کرتے ہوئے مجھے معافی دی کہ میں دم دما کر جزیرے سے بھاگ جاؤں۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ ایسی زندگی کے بدلے میں بھی آرزو کو کھونا پسند نہیں کروں گا۔ یہ 5ویں-6 رات کا واقعہ ہے۔ حسب معمول رات گئی، میں نے تختہ ہٹایا اور میری کوٹری میں چلی آئی۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا، اس نے آتے ساتھ ہی اپنا سر میری گود میں رکھا اور چٹائی پر لیٹ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ان 5 دنوں میں ہم کتنے قریب آ گئے ہیں، وہ سرگوشی میں بولی۔ سوچتی ہوں کہ خدا کرے اگر مجھے یا تمہیں کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا تو میں کیا کروں گی۔ اگر میں چلا گیا تو شاید میرے جیسا کوئی اور آ جائے۔ اس کو بتا دینا کہ اس انسان کوٹری کو کس طرح قابل برداشت بنایا جا سکتا ہے۔ نہیں جلال، ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ چند لمحے خاموش رہی، پھر وہ ذرا بدلے ہوئے لہجے میں بولی، میں جب سمتھ کے ساتھ فرانس میں تھی تو وہاں میں نے کچھ عرصہ فلموں میں بھی کام کیا تھا۔ ہر کوئی میری صورت اور جسم کی تعریف کرتا۔ پتہ نہیں کہ میں اب بھی ویسی ہوں یا بدل گئی ہوں۔ اپنی تعریف کرانا چاہتی ہو؟ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ یہی سمجھ لو، وہ مسکراتی آواز میں بولی۔ تم واقعی خوبصورت ہو، لیکن سیانے کہتے ہیں کہ زیادہ دیر جاگنے سے اور کم سونے سے خوبصورتی کم ہو جاتی ہے، لہٰذا جا کر سو جاؤ۔ بھئی ابھی تو آئی ہوں، اس نے ٹھنک کر کہا۔ دفتن مجھ پر ایک حیرتناک انکشاف ہوا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ کیرن کے بلائی جسم پر کوئی لباس نہیں ہے۔ میں نے اسے سر سے پکڑ کر جلدی سے پیچھے ہٹایا۔ او گاڈ، کیا ہوا؟ وہ ایک بار پھر ٹھنک کر بولی۔ تاریکی اتنی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے نہایت مدھم سائے ہی دیکھ سکتے تھے۔ میں نے کیرن سے کہا، کیرن تم نے شرٹ نہیں پہن رکھی؟ چند سیکنڈ خاموشی رہی، پھر اس نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں، دراصل وہ گیلی ہو گئی تھی، میں نے دھو کر پھیلا رکھی ہے۔ میرے بدن میں چونٹیاں سی رینگ گئی۔ چند سیکنڈ کے لیے میں جیسے زمین آسمان کے درمیان معلق ہو کر رہ گیا تھا، مگر ایسا فقط چند سیکنڈ کے لیے ہوا۔ اس کے بعد میں نے ایک گہری سانس لی اور سپاٹ لہجے میں بولا، کیرن تم اپنی کوٹری میں واپس چلی جاؤ۔ مگر کچھ نہیں کیرن، میرا لہجہ مزید خشک ہوا۔ میں تمہیں صرف دوست سمجھ رہا تھا، مجھے تم سے ایسی توقع ہرگز نہیں تھی۔ پلیز تم واپس چلی جاؤ۔ میں شرٹ پہن لیتی ہوں، تم جو دل چاہے پہنو، لیکن میری طرف آنے کا مت سوچنا۔ وہ چند لمحے کے توقف سے بولی، ابھی تم غصے میں ہو، پھر بات کروں گی تم سے، گڈ نائٹ۔ وہ جس طرح آئی تھی اس طرح واپس چلی گئی۔ اگلی رات 12 بجے کے بعد وہ دیر تک دیوار کے تختے کو محسوس انداز میں ہولے ہولے کھنکھانتی رہی، مگر میں کان لپیٹ کر لیٹا رہا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اب اس سے بات نہیں کروں گا۔ میرے لیے یہ تصور بھی محال تھا کہ میں آرزو کی طرف سے دھیان ہٹا کر کسی اور کا دھیان کروں۔ کیرن بڑی دلکش لڑکی تھی، مگر اس کی دلکشی میں 100 گنا اضافہ بھی ہوتا تو میرے لیے وہ آرزو کے پاؤں کی خاک بھی نہ تھی۔ میرے لیے اب ممکن ہی نہ تھا کہ میں کسی اور خوبصورتی کی طرف دیکھ بھی سکوں۔ دوسرے تیسرے دن کی بات ہے، ایک پہرے دار نے میری کوٹری کے اس تختے کو دیکھا جو دیوار سے تھوڑا ابھرا ہوا تھا۔ اندر آ کر اس نے تختے کو ہلایا چلایا تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ اس روز پہرے دار کے بعد ایک مقامی کارپینٹر تختے کو فکس کرنے کے لیے میری کوٹری میں داخل ہوا۔ کارپینٹر کے ساتھ اس کا ایک ساتھی بھی تھا۔ اس شخص کو دیکھ کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ مجھے ہرگز امید نہ تھی کہ میں اس شخص کو یوں اچانک یہاں دیکھ پاؤں گا۔ وہ اکبر خان تھا۔ اس کی داڑھی تھوڑی تھوڑی بڑھ گئی۔ وہ شلوار قمیص اور پشاوری چپل کی بجائے مقامی لباس میں نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لکڑی تراشنے کے اوزار تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے مجھے آنکھ ماری۔ یہ ایک طرح سے خاموش رہنے کا اشارہ تھا۔ میرا دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگا۔ اب تک میں اکبر خان اور جولیا کے تعلق سینکڑوں بار سوچ چکا تھا۔ اب بالکل اتفاقیہ طور پر اکبر خان سے ملاقات ہو گئی تھی۔ مقامی کارپینٹر نے اکھڑے ہوئے تختے کے نیچے والی لکڑی بدلی اور تختے میں اچھی طرح کیل ٹھونک دیے۔ پھر اس نے دیواروں کے باقی تختوں کو بھی چیک کیا۔ ان میں سے بھی ایک کو مرمت اور ٹھوکا ٹھاکی کی ضرورت تھی۔ اس کام میں کافی وقت صرف ہونا تھا۔ اکبر خان اور مقامی کارپینٹر اس کام میں لگ گئے۔ جلدی مجھے اندازہ ہوا کہ مقامی کارپینٹر اور اکبر خان رازدار ہے۔ اکبر خان اب تک صرف پہرے داروں کی وجہ سے احتیاط کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اکبر خان نے روشن دان سے باہر جھانک کر دیکھا اور پھر میرے قریب آ کر بیٹھا۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے میرے دونوں ہاتھ دبائے اور آنکھوں میں آنسو بھر کر بولا، ہم کو تو بالکل یقین نہیں تھا کہ تم کو دوبارہ دیکھ سکے گا۔ یہ تو خدا کا ہم پر خاص مہربانی ہوا۔ ہم کو 3-4 دن پہلے ہی پتہ چلا کہ تم فلاں جگہ بند ہیں۔
لیکن تم اب تک کہاں تھے اکبر خان؟ نہیں، پہلے تم ام کو اپنے بارے میں بتاؤ، پھر ام بتائے گا۔ میں نے مختصر لفظوں میں اپنی ردات بیان کی۔ پراتھا کی موت کا ذکر سن کر اکبر خان کو دھچکا لگا، وہ بھی اس واقعے سے بے خبر تھا۔ میرے بعد اکبر خان نے اپنے بارے میں بتایا۔ جس وقت بکالی گھڑ سواروں نے ساحل کے قریب ہم پر حملہ کیا، اکبر چولیا اور راجہ کیمپ پہ تھے۔ ماسک والے 2 افراد نے اکبر خان اور راجہ کو بھی خطرے سے آگاہ کیا۔ یہ تینوں کیمپ سے نکل کر بھاگے۔ راجہ سے بھاگا نہیں جا رہا تھا کیونکہ ایک ہی دن پہلے وہ کووں کے پراسرار حملے سے زخمی ہو گیا تھا۔ اکبر خان نے دلیری کا ثبوت دیتے ہوئے راجہ کو کندھے پہ اٹھایا، مگر راجہ کے بوجھ کی وجہ سے اکبر خان اور جولیا تیزی سے حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ ایک چھوٹے سے قدرتی گڑھے کے اندر چھپنے کی بڑی محفوظ سی جگہ تھی، مگر یہاں صرف ایک بندہ ہی سما سکتا تھا۔ اکبر خان نے راجہ کو اس گڑھے میں چھپا کر اوپر جار چنگار ڈال دیا۔ اکبر اور جولیا اس کے بعد بھی بھاگتے رہے۔ آخر انہیں پناہ کے لیے وہ کھو نظر آئی جہاں اتفاقاً بعد میں کاشف اور میں بھی رکے تھے۔ اکبر اور جولیا اس کھو میں 4-5 گھنٹے مقیم رہے، مگر پھر خطرہ محسوس کر کے وہاں سے نکل گئے۔ یہاں ان دونوں کو ایک ناقابل فہم واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کو میرے سامنے بیان کرتے ہوئے اکبر خان کے چہرے پر ایک بار پھر الجھن اور خوف کے سائے لہرا گئے۔ اس نے بتایا کہ غالباً ایک صدایا ہوا عقاب ان دونوں کے سروں پر اڑتا رہا اور بلند آواز میں چیختا رہا۔ اس کی چیخیں سن کر ہی بغالی گھڑ سوار ان تک پہنچے اور انہیں پکڑ لیا۔ میں نے اکبر سے پوچھا، پھر تمہاری جان کیسے بچی؟ وہ بولا، یہ لمبا کہانی ہے برادر، تسلی سے سناؤں گا، بس یہ سمجھو کہ اللہ نے ہم پر اور جولیا بی بی پر اتنا خاص کرم فرمایا۔ یہاں جزیرے پر ان بغالی لوگوں نے افغانستان کا کچھ پشتون پکڑ رکھا ہے۔ یہ 20-25 لوگ لانچ کے ذریعے ملائیشیا جا رہا تھا کہ راستہ بھٹک کر دربدر ہوتا اس جزیرے پر پہنچ گیا۔ یہ سارا لوگ اسلحے سازی کا ایک نمبر ماہر ہے۔ اوزاروں سے ایسا بندوق بناتا ہے کہ بندہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ ان لوگوں کا یہ ہنر ان کے کام آیا اور وہ بغالیوں کے ہاتھوں چینٹی کے موافق مسلے جانے سے بچ گیا۔ اب یہ لوگ 5 ماہ سے اسی جزیرے پر تھے اور یہاں پر بندوق بناتا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ گڑبڑی والا مسئلہ یہ تھا کہ صرف ٹھیٹ پشتو جانتا تھا۔ یہاں پورے جزیرے میں پشتو سمجھنے والا کوئی نہیں۔ شاید اب ہمارا بات آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، تھوڑا تھوڑا آ گیا ہے۔ تم پشتو جانتے ہو، اس لیے تمہارا جان بھی بچ گیا۔ تم ان کے ترجمان بن گئے۔ ام ہی نہیں، جولیا بی بی بھی بن گیا۔ ام ان پشتونوں کا پشتو سمجھ کر اس کا اردو میں کرتا ہے، ہماری اردو سے جولیا بی بی انگلش میں ترجمہ کرتا ہے۔ ان میں کچھ لوگ انگریزی بڑی اچھی طرح سے سمجھ لیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم دونوں کا کام بن گیا۔ ایسا ویسا کام بنا ہے برادر، بس کمال ہی ہو گیا۔ جہاں جی چاہے جاتا ہے، گھومتا پھرتا ہے۔ 1-2 بڑا اچھا دوست بھی بنایا ہم نے۔ ہو یہ جو کارپینٹر ہے ساتھ، یہ بھی اپنا یار ہے۔ اکبر نے آنکھ میچ کر کہا، میرا پتہ کیسے چلا تمہیں؟ سمجھو پل پل کا خبر ہے ہم کو، بلکہ جس بات کا تم کو خبر نہیں اس کا بھی ہم کو خبر ہے۔ تو یہ بھی پتا ہے کہ تمہارا جانے جگر، تمہاری آنکھوں کا سرور آرزو بی بی بھی یہاں موجود ہے۔ یہ سب کچھ بڑا عجیب ہے، کبھی کبھی تو جادو کا گمان ہوتا ہے، مگر آنکھوں دیکھی بات کو بھلا کون جھٹلا سکتا ہے؟ ہم کو سب کچھ معلوم ہو گیا۔ تمہیں آرزو کے بارے میں کس نے بتایا؟ آرزو بی بی کا ایک بڑا پکا سہیلی ہے، اس نے بتایا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ پکا سہیلی کون ہے؟ کون ہے؟ جولیا بی بی۔ اکبر خان نے انکشاف کیا، پھر میرا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا، ہم کو پتا ہے تمہیں زبردست حیرانی ہوگا، لیکن حقیقت یہی ہے جو ہم نے آپ کو بتایا۔ جولیا اس کی سہیلی کیسے بن گئی؟ جو جگہ ہم کو رہنے کے واسطے دیا گیا وہ ایک باغیچے کے ساتھ ہے۔ یہ بہت بڑا باغیچہ ہے۔ یہاں شام کے وقت آرزو صاحبہ سیر کے لیے آتا تھا۔ جولیا بی بی اس کو گھر کی کھڑکی سے دیکھتا تھا۔ ایک دن جولیا بی بی بھی باغیچے میں چلا گیا، دونوں باتیں کرنے لگا، بس پھر دونوں سہیلی بن گیا۔ کیا بتایا اس نے؟ عورتیں جب آپس میں بات کرتا ہے تو ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا کیا بتاتا ہے۔ ہم کو تو بس یہی پتہ چلا کہ اس بہت پیارا سا اچھا سا لڑکی وہی آرزو ہے جس کی ہاتھ سے تمہارا زندگی خراب ہو رہا ہے۔ واقعی برادر جلال تم سے پورا اتفاق کرتا ہے۔ آرزو صاحبہ واقعی ایسا لڑکی ہے جس کے لیے بندہ پوری دنیا سے موڑ سکتا ہے۔ راجہ کا کچھ پتہ چلا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں برادر، ابھی تک تو نہیں۔ ہم نے کافی کوشش کیا۔ جولیا بی بی نے آرزو صاحبہ سے بھی پوچھا۔ تم نے مجھ سے کاشف کے بارے میں نہیں پوچھا؟ ہم کو پتا ہے کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ تم نے اسے دیکھا ہے؟ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اس کی طرف سے فکرمند ہونے کا بالکل ضرورت نہیں۔ تم نے ابھی اپنی ردات میں ذکر کیا ہے کہ وہ تمہارے پاس سے اچانک غائب ہو گیا تھا۔ ہم کو اس کے بارے میں پہلے سے معلوم تھا، لیکن وہ اب ہے کہاں؟ یہ بات ذرا لمبا ہو جائے گا اور ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ ہم تم کو بس 1-2 ضروری باتیں بتانا چاہتا ہے۔ پہلا بات تو یہ کہ آرزو صاحبہ تم سے بہت بہت محبت کرتا ہے۔ اس کی محبت کی طرف سے تم کو کسی طرح کا شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ آرزو صاحبہ اس وقت سخت مصیبت میں ہیں۔ اس کے خیال میں شراک عام انسان نہیں،
بلکہ اس طرح کا ایک جادوگر ہے جیسے پہلے کسی کہانیوں میں سنا جایا جاتا۔ اس نے اپنے علم کی طاقت سے آرزو صاحبہ کو بری طرح جکڑ رکھا ہے۔ آرزو صاحبہ اتنا خوفزدہ رہتا ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تمہیں پتا ہی ہوگا کہ وہ دوسرے سے بہت ڈرتا ہے، اور یہاں شراک کا پالا ہوا طرح طرح کا ہیبت ناک جانور ہر بات اس کے آس پاس رہتا ہے۔ آرزو صاحبہ یہاں ایک علیحدہ گھر میں نوکروں نوکرانیوں کے ساتھ رہتا ہے۔ گدے کے سائز کا بڑا بڑا کتا ہر وقت اس کے گھر کا پہرا دیتا ہے۔ شراک کبھی کبھار آرزو صاحبہ سے ملنے کے لیے آتا۔ اس کا پالا ہوا خوفناک بیڑیا سائی کی طرح اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اس بیڑیے کو دیکھ کر کمزور دل آرزو کا رخ فنا ہو جائے گا۔ ایک دفعہ خود بھی یہ منظر ذرا فاصلے سے دیکھ چکا ہے۔ شراک سے بات کرتے ہوئے آرزو صاحب کا رنگ بالکل خلدی کے مافک ہو چکا تھا۔ اگر وہ اتنی مصیبت میں ہے تو پھر اس گورکھ دندے سے نکلنے کا کیوں نہیں سنتے؟ نے بتایا نا کہ وہ حد سے زیادہ ڈرا ہوا ہے۔ شراک نے اس طرح اپنے اسے میں لیا ہے کہ اس کا دماغ سن ہو کر رہ گیا ہے۔ شاید تم حیران ہوگے کہ لیکن کو وہ بات معلوم ہے جو تم نے اپنی کہانی میں نہیں بتایا۔ کو پتا ہے کہ 15-20 دن پہلے آرزو صاحبہ سے تمہارا آخری ملاقات ہوا تھا۔ خود اس ملاقات میں تمہاری زبردست کوشش کے باوجود اس نے تمہارے ساتھ بھاگ جانے سے انکار کر دیا، اور ہمارے دل میں اس نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ بعد میں جب اس نے خوفناک کتو کو تم پر چھپتے دیکھا تو خوف سے بے ہوش ہو کر گر گیا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اب اور سنو۔ آرزو صاحب کو معلوم ہے کہ تم کہاں کس حال میں ہو، تمہاری ہر پل کی خبر رکھ رہی ہے۔ جولیا کو وہ اپنی رازدار سہیلی سمجھتی ہے۔ اسے ہرگز نہیں معلوم کہ اب دونوں تمہارے ساتھ ہی جزیرے پر پہنچا ہے اور تمہارا قریبی ساتھی ہے۔ جولیا بی بی نے جو کچھ بتایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تمہارے دل سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ تم اس کو بھول جاؤ، نہ صرف بھول جاؤ بلکہ اپنی زندگی کے ساتھ یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ کو پتہ چلا ہے کہ آرزو بی بی تمہارے ساتھ کوئی کھیل کھیلنے والا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کھیل شروع کر دیا ہو۔ وہ تمہیں کسی بہت خوبصورت لڑکی کی طرف متوجہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، کوئی ایسا لڑکی جو اپنے اداؤں سے تمہارا دل اس طرح بہلائے کہ آرزو کا غم خود بخود تمہارے دل سے بھاپ کی بن کر اڑ جائے۔ کوئی ایسا لڑکی 1-2 ہفتے میں تم سے ٹکرایا تو نہیں تو ہو سکتا ہے کہ ٹکرائے۔ اکبر خان نے پورے یقین سے کہا۔ سمجھتا ہے کہ یہ تمہارے سچے پیار کا ایک بڑا آزمائش ہوگا۔ اگر تم اس لڑکی کے حسن کے سامنے پگھل گیا تو سمجھتا ہے کہ تم آرزو کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ وہ آگ جو ہر وقت آرزو کے دل میں تمہارے لیے بھڑکتا رہتا ہے مدھم بڑھ جائے گا۔ تم ہمارا بات سمجھ رہے ہو نا؟ آرزو صاحبہ کو تمہارے غم کا پورا احساس ہے۔ اسی غم کے مداوے کے لیے وہ کسی لڑکی کو تمہاری زندگی میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ لڑکی تمہاری زندگی میں داخل ہو گیا تو آرزو صاحبہ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ میرے ذہن میں آندھی چل رہی تھی۔ خبرو کرن کے حوالے سے وہ سارے واقعات ذہن میں آ رہے تھے جو پہلے چند روز میں پیش آئے تھے۔ گناہ انگیز اندھیرے میں شعلہ بدن کرن کا چپکے سے میرے کوٹری میں آنا، زومینی باتیں، حوصلہ افزا انداز، ایک ایک نقش میرے ذہن میں ابھر آیا۔ میرے دل میں وہیں بیٹھے بیٹھے گواہی دے دی کہ سب ایک ڈرامہ تھا۔ یہی تھی آرزو کی وہ پلاننگ جس کا ذکر اب مجھ سے اکبر خان کر رہا تھا۔ کس سوچ میں کھو گئے بردر؟ کچھ نہیں، یوں ہی ایک بات ذہن میں آ گئی تھی۔ کاشف کے بارے میں تو سوچنے نہیں لگے؟ ہاں، یہ الجھن بھی تم مجھے دیے جا رہے ہو۔ اس کے بارے میں تم خود بھی الجھن میں ہیں۔ وہ ہمارا دوست ہے، بلکہ وہ پہلے ہے تم بعد میں، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، کو اس کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آج کل اسی محل نما کوٹری میں ہے جہاں شراک خود رہتا ہے۔ ہمارے اندازے کے مطابق وہ اس محل کے ساتھ بنے ہوئے مہمان خانے میں رہتا ہے۔ ہم نے 1-2 بار اسے کافی فاصلے سے دیکھا، لگتا ہے وہ کافی آرام اور سکون میں ہے، بلکہ ہم کو تو شک بھی ہے کہ راجہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ اس بارے میں ہم تفصیل پھر بتائے گا۔ اچھا، ایک آخری بات بتاؤ، میں نے کہا، کیا تم بھی اس جزیرے کے کئی دوسرے لوگوں کی طرح جادو نگری سمجھتے ہو، یا پھر یہ سب ہماری نظروں کا دھوکہ اور وہم ہے؟ نہیں بردر، وہم نہیں یہ، اور ہمارے خیال میں تمہیں بھی یقین ہے کہ نظر کا فریب یا دھوکہ وغیرہ نہیں، جادو برحق ہے۔ اب تو انگریزوں کا سائنس بھی اس بات کو مانتا ہے۔ کالا جادو وہ جادو ہے جو برے کاموں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، کہ شراک کے پاس بھی کالے جادو کی طرح کوئی چیز ہے۔ چلو اس بارے میں پھر بات کریں گے، میں نے اکبر کی بے چینی دیکھتے ہوئے کہا۔ اکبر نے اپنے ساتھی کارپینٹر کے ساتھ اشاروں کنائے میں کچھ بات کی، پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، تم سے کہا تھا نا کہ ہمارے ملنے کا کوئی نہ کوئی وسیلہ نکل آئے گا۔ کیوں، کیا ہوا؟ یہ جو میرا ساتھی کارپینٹر ہے نا، پتہ ہے کن لوگوں میں سے تھے؟ یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے جزیرے پر اترنے کے کچھ دیر ہمارا مدد کیا تھا، اور پھر بعد میں جب پر 2 دفعہ مصیبت پڑا تو انہوں نے ہم سے ہمدردی کا مظاہرہ کیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ ماس والے لوگ؟ ہاں، ان کو یہاں شوش کہا جاتا ہے۔ مقامی زبان میں شوش کا مطلب باغی ہے۔ یہ لوگ شراک کے ظلم و جبر اور ناانصافیوں سے ناخوش ہیں۔
شراک یقیناً انہیں بھوکے آگے ڈال دیتا یا مست ہاتھیوں کے نیچے رندوا دیتا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ شراک کا سسرالی ہے۔ کیا مطلب؟ شراک کا بی بی جس کا نام کروبا ہے کوئی معمولی عورت نہیں، تم اسے یہاں کا مہرانی کہہ سکتا ہے؟ یہ سارا شوش لوگ اس کے قبیلے کا ہے۔ ان سے سخت ناراض ہونے کے باوجود شراک ان سے زیادہ سختی نہیں کر سکتا۔ اس نے انہیں بستی سے نکال دیا۔ اب یہ لوگ جزیرے کے غاروں میں اور جنگلی ٹیلوں کے اندر رہتا ہے۔ کبھی کبھی یہ لوگ کھلے سمندر میں آگے تک چلا جاتا ہے اور شکار بھی کرتا ہے۔ شکار کی مطلب مچھلی وغیرہ کا شکار نہیں، تمہارا مطلب ہے کہ یہ ڈاکہ زنی کرتے ہیں۔ بالکل، مگر یہ ایک ویران سمندر ہے، یہاں مہینوں بعد ہی کوئی ایسا موقع ان لوگوں کے ہاتھ آتا ہے۔ لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہمارے ساتھ تو ان کا سلوک بڑا اچھا رہا ہے۔ یہ بھی کوئی گہرا راز ہے؟ ہم کو تو یوں لگتا ہے جیسے شراک کا بی بی صاحب یعنی کاروبا ہمارے یہاں آنے پر راضی تھا۔ اس کا خواہش تھا کہ ہم نہ صرف یہاں پہنچے بلکہ خیریت سے بھی رہیں۔ تم کہنا چاہتے ہو کہ کاروبا کی ہدایت پر شوش افراد نے ہمارے ساتھ دوستانہ رویہ رکھا؟ ان کو تو ایسا ہی لگتا ہے۔ یہ بات تو اب تمہیں بھی معلوم ہو چکا ہے کہ شراک کا نیت آرزو صاحبہ کے بارے میں بہت خراب ہے۔ وہ ہر صورت اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف کاروبا اپنے شوہر کو دوسری شادی سے روکنے کا تہیہ کیے ہوئے ہے۔ ممکن ہے کہ وہ کسی طرح تمہارے اور آرزو کے پیار کے بارے میں بھی سن چکی ہو۔ جب اسے معلوم ہوا ہو کہ تم اس جزیرے پر اتر آئے تو وہ خوش ہوئی ہو اور اس نے شوش لوگوں کی مدد سے ہمارے راستے کاٹنے چنے ہوں۔ تمہاری بات میری سمجھ میں آ رہی ہے، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس جزیرے تک پہنچے کیسے؟ کہ کاشف کو معلوم تھا کہ یہ سارے خالات اس جزیرے پر ہمارے ساتھ آئیں گے؟ بہت پہلے ہی بہت لمبا ہو چکا ہے برادر، اب ہم کو جانے تو پھر ملاقات ہوگا۔ ہمیں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارا یہ ساتھی ترخان بھی اندر سے شوش ہے، اس کی مدد سے تم تک پہنچا، اس نے میرے یہاں دوبارہ آنے کا راستہ بھی کھول دیا۔ اس کا خیال ہے کہ تمہارے اس کوٹھی کا کوئی تختہ بالکل خراب ہو چکا ہے، اس کو بدلے جانے کی ضرورت ہے۔ کیا خیال ہے؟ اکبر نے ایک آنکھ میچ کر کہا اور باہر نکل گیا۔ کاشف کے بارے میں اکبر خان جو کچھ بتا کر گیا تھا اس نے میرے ذہن میں ہلچل مچا دی تھی۔ کاشف میری طرح یہاں ایک قیدی کی حیثیت سے موجود نہ تھا، وہ جزیرے کا فرما رواں شراک کے خصوصی مہمان کی حیثیت سے یہاں رہ رہا تھا۔ اگر واقعی کسی روس سے ایک معزز مہمان کی حیثیت مل گئی تھی تو کیا بات تھی کہ وہ ابھی تک ہمارے پاس نہیں آ سکا۔ وہ مجھ سے ملا تھا اور نہ اکبر خان یا جولیا وغیرہ سے، وہ اپنے ہی زندگی میں مست ہو گیا تھا۔ ذہن میں آیا کہ وہ یہ سب کچھ کسی پلاننگ کے تحت تو نہیں کر رہا، مگر یہ کیسی پلاننگ تھی جو وہ پہلے دن سے ہم سے چھپا رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے مجھے بھی کسی کی ہوا نہیں لگنے تھی، حالانکہ وہ کچھ بھی مجھ سے چھپا نہیں کرتا تھا۔ پھر میرا دھیان آرزو کی طرف چلا گیا۔ آرزو کے حوالے سے اکبر خان نے جو کچھ کہا تھا اس پر مجھے 110% یقین آ گیا تھا۔ یقیناً اس کوٹری میں میرے ساتھ پچھلے راتوں سے جو کچھ ہو رہا تھا اس کی ذمہ دار آرزو تھی۔ میرے خیال میں اس نے میری طرح میرے اور اپنے پیار کی توہین کی تھی۔ اس نے خوبرو لڑکی کو دھکیل کر میری زندگی میں داخل کرنا چاہا اور یہ سمجھا کہ میں ایک روتا دوتا بچہ ہوں جو ایک کھلونے سے بہل جاؤں گا۔ اس کی سوچ کے اس انداز نے مجھے اتنا دکھ پہنچایا کہ سارے دکھ پیچ نظر آنے لگے۔ رات ہوئی تو ایک مرتبہ پھر کوٹری کی درمیانی دیوار پر مدھم دستک سنائی دینے لگی۔ اس سے پہلے اس دستک کا جواب نہ دے کر مجھے دل میں بوجھ سا محسوس ہوتا، لیکن آج میرے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ میں جان چکا تھا کہ سب کچھ ایک ڈرامے کا حصہ ہے۔ میں رات دن آرزو کے غم میں چل رہا تھا۔ یہ غم ہر رات دگنا اور ہر دن چگنا ہو رہا تھا۔ تیسرے چوتھے دن پھر اکبر خان سے ملاقات ہوئی۔ اس مرتبہ وہ اپنے ساتھی کارپینٹر کے ساتھ کوٹھی کے کچھ تختے بدلنے آیا تھا۔ کہنے لگا جولیا تم سے ملنے کے لیے بڑا بےتاب تھا۔ ہم نے بڑی مشکل سے اس کو سمجھایا کہ ابھی تک تم کو بڑا صبر کرنا پڑے گا۔ ویسے جولیا کیسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایک دم ٹھیک، بس آپ لوگوں کا فکر نہ ہو تو وہ ایک دم صحت مند ہو جائے۔ میں نے کہا اکبر بھائی، جولیا کے بارے میں تمہارے خیالات کچھ بدلے لگتے ہیں۔ پہلے تو تم اس کا نام سننا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ خیریت تو ہے نا؟ میں نے آخری الفاظ معنی خیز انداز میں کہے۔ نہ جانے کیوں اکبر خان کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا، مگر پھر فوراً سنبھل کر بولا، بردر اس کا جو بات ہم کو برا لگتا ہے ہم فوراً سے پہلے اس کے منہ پر کہہ دیتا ہے، تو گویا اب اس کی کچھ باتیں تمہیں اچھی بھی لگنے لگی ہیں۔ بردر جو اچھی ہیں وہ اچھی ہیں، ویسے وہ مذاق کے علاوہ تمہیں بتاتا ہے کہ اس نے خود کو پہلے سے بہت بدلا ہے۔ اس کو کئی بار بری طرح جھڑک بھی دیتا ہے، لیکن وہ بالکل برا نہیں مانتا۔ کل وہ ہم سے کہہ رہا تھا کہ وہ اب کبھی نکر نہیں پہنے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا مزے کا بات ہوا، وہ آٹا گوندھ کر ہمارے دیسی طریقے سے روٹی پکانا سیکھ رہا ہے۔ ہم نے کہیں مذاق میں کہہ دیا کہ ہم کو توے کا گرم گرم روٹی بڑا اچھا لگتا ہے۔ بس وہ بیوقوف اس کام کے پیچھے پڑ گیا۔ مجھے تو لگتا ہے اکبر بھائی کہ وہ روٹی کے پیچھے نہیں پڑا، کسی اور کے پیچھے پڑا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اچھا کسی فارغ وقت میں تمہیں بتاؤں گا، فی الحال تم مجھے کاشف کے بارے میں کچھ بتاؤ۔
ایک دم اکبر خان کی چوڑی پیشانی پر لکیروں کا جال بجھ گیا۔ وہ بولا، سچ بتاتا ہے برادر، اس کے بارے میں پریشان ہے۔ وہ ایک دم بہت قیمتی کپڑے پہننے لگا ہے۔ کل وہ شراح کے محل کے پاس ایک بڑے شاندار گھوڑے پر سواری کر رہا تھا۔ گلے میں سچے موتیوں کا ہار دمک رہا تھا، آنکھوں میں کالے شیشے کا اینک تھا۔ پتہ نہیں اس نے ہم کو دیکھا یا نہیں، لیکن ہم نے دیکھ لیا۔ اس کے ساتھ 3-4 محافظ اور ان کا بڑا بڑا کتا بھی تھا۔ اسے آواز دیتے رہ گیا۔ اس کے علاوہ نے ایک اور بات بھی سنا، وہ محل کی زنان خانے کی طرف بھی بہت جاتا ہے۔ جب بھی ادھر جاتا ہے خوب بنا ٹھنا ہوتا ہے اور کافی دیر ادھر رہتا ہے۔ جولیا کو شک ہے کہ وہ ادھر کچھ چکر چلا رہا ہے۔ اس روز اکبر خان کے ساتھ میری جو گفتگو ہوئی، اس نے میری الجھنوں اور پریشانیوں کو مزید گمبھیر کر دیا۔ آرزو کا غم میری جان کو ہلکان کر رہا تھا۔ اب کاشف کے بارے میں روح فرسا سوچے گھرنے لگی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ کسی وقت مجھے ایسے لگتا کہ اگر میں کچھ دیر مزید آرزو سے مل نہ سکا تو میرا سینہ پھٹ جائے گا اور آرزو کی جاگسل جدائی ابدی جدائی بن جائے گی۔ وہ ایک ابر آلود رات تھی۔ میری کوٹری کے روزن سے باہر آسمان پر گاہے گاہے بجلی چمک جاتی اور پام کے بلند و بالا درخت سمندری ہوا میں ہولے ہولے جھوم رہے تھے۔ ایک دم میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹہلنے لگا اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے قفس کی تتلیاں توڑ کر نکلوں گا اور آرزو کے پاس پہنچوں گا۔ کوٹری سے نکلنے کی سینکڑوں تدبیریں میں سوچ چکا تھا۔ ان میں سے ایک تدبیر میں نے اس رات بڑی کامیابی کے ساتھ استعمال کر ڈالی۔ میں نے باتھ روم کا نل کھولا، پانی تیزی سے بہنے لگا۔ یہاں پانی پینے کی افراد نہ تھی۔ پانی کا استعمال احتیاط سے کرنا ہوتا تھا۔ پہرے دار نے روزن میں سے ایک منحوس صورت دکھائی اور اشاروں کنائے میں مجھے حکم دیا کہ میں نل بند کروں۔ میں نے اشاروں میں اسے بتایا کہ وہ خراب ہو گیا ہے، بند نہیں ہو رہا۔ پہرے دار نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر مسلسل گرتے پانی کی آواز نے اسے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا۔ اس نے رائفل ہاتھ میں لی اور دروازہ کھول کر اندر چلا آیا۔ اس کی آمد اس کے لیے بڑا برا شگن ثابت ہوئی۔ میں نے نتائج سے بے پرواہ ہو کر اس کی گردن پر عقبی جانب سے کراٹے کی محسوس ضرب لگائی۔ وہ کٹے ہوئے شہیتر کی طرح زمین کی طرف بڑھا۔ میں نے گرنے سے پہلے اسے تھاما اور گھسیٹ کر باتھ روم میں لے گیا۔ واپس آ کر میں نے کوٹری کا دروازہ اندر سے بند کیا۔ پہرے دار کا خاکی لباس اتارنے میں مصروف ہوا۔ 5 سے 10 منٹ بعد میں پہرے دار کے لباس میں کوٹری سے باہر نکل رہا تھا۔ قدرت بھی مجھ سے تعاون پر آمادہ تھی۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ میں نے کونٹی پر لگتا ہوا برساتی نما چوگا پہنا۔ اس چوگے نے مجھے سر سے پنڈوں تک ڈھانپ لیا۔ پہرے دار کی رائفل بھی میں نے اس چوگے کے اندر چھپائی۔ اندازہ ہوتا تھا کہ جزیرے پر بارش بہت ہوتی ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ پلاسٹک کا بنا ہوا یہ برساتی نما چوگا یہاں اکثر سے نظر آتا تھا۔ رنچم بھرستی بارش میں ناریل کے بلند درختوں کے نیچے پہنچا، ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جلد ہی مجھے درختوں میں گری ہوئی ایک بلند و بالا عمارت کی برجیاں نظر آئیں۔ محسوس عمارتوں کے لیے یہاں جنریٹر وغیرہ کا انتظام موجود تھا۔ ان جنریٹرز اور ایسے ہی کچھ دیگر مشینوں کے لیے تیل جزیرے سے ہی حاصل کر لیا جاتا۔ میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بلند و بالا عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ راستے میں کئی مقامی افراد سے مڈبیر ہوئی۔ برساتی کی ٹوپی مجھے بے چین آر فراہم کر رہی تھی۔ میں بحفاظت گزرتا چلا گیا۔ بستی کے مکانات نیم پختہ تھے۔ ایک دو جگہ چھوٹے چھوٹے بازار بھی نظر آئے، جہاں رات کی اس پہر بھی ناریل کے تیل میں کھانے بنائے جا رہے تھے اور کیتلیوں میں چائے ابل رہی تھی۔ سامان سے لدی ہوئی 1-2 گھوڑا گاڑیاں بھی نظر آئی۔ میں ایک طویل چکر کاٹ کر محل نما عمارت کے اوقم میں پہنچا۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا، مجھے اس محل کی بلند دیواریں پھاند کر اندر پہنچنا ہے اور پھر آرزو تک پہنچنا ہے۔ جب میں دیوار پھاندنے کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کر رہا تھا، 2 پہرے داروں سے میرا سامنا ہوا۔ ایک نے ٹارچ کی روشنی میرے چہرے پر ڈالی اور میرے انگریزی میں پوچھا کہ میں کون ہوں۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر دونوں پہ حملہ کیا۔ میرے جسم میں بجلی بھری ہوئی تھی۔ 2-4 سیکنڈ کے اندر ایک شخص کی گردن میرے آرام لاک میں پھنسی ہوئی تھی اور دوسرے کا سر میں بار بار محل کی بیرونی دیوار سے ٹکرا رہا تھا۔ 2-3 ضربوں کے بعد ہی وہ شخص نیم جان ہو کر کیچڑ میں گر پڑا۔ آرم لاک میں پھنسے ہوئے شخص کی کمپٹی پر میں نے اسی کا ریوالور رکھا اور اسے انگلش میں حکم دیا کہ وہ دیوار پر چڑھنے میں میری مدد کرے۔ وہ اتنا خوفزدہ ہو گیا تھا کہ اس نے کوئی چونچرا نہیں کی۔ میں اس کے کندھوں پر پاؤں رکھ کر دیوار پر پہنچا اور پھر اسے بھی اوپر کھینچ لیا۔ اب اس شخص کی حیثیت میرے یغمالی کی سی تھی۔ پہلے میں نے ریوالور کے زور پر اس شخص کو احاطے میں چھلانگ لگانے پہ مجبور کیا، پھر خود بھی اتر آیا۔ بارش کا زور ایک دم بڑھا، ساتھ میں تیز ہوا بھی چلنے لگی۔ ایک طرح سے یہ طوفان بادو بارہ بن گیا تھا، جس میں رہ رہ کر بجلی چمکتی اور بادلوں کی مخیب گرج سے در و دیوار لرز جاتے۔ ایک موافق بات یہ ہوئی کہ پہرے داروں کے اس ریوالور پر سلنسر بھی چڑھا ہوا تھا جو میں نے اپنے قبضے میں لیا تھا۔